जब उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी एक मसला था, क्योंकि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और खतरनाक मजहब। ये सच नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे एक किताब दी और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उफ मेरे खुदा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी लेकिन इस्लाम नहीं, प्लीज कुछ और सही लेकिन इस्लाम नहीं। यही सच क्यों है? सच क्यों है? मेरे अंदर 10 माह तक यही जंग जारी रही। आखिरकार एक रात मैंने कहा, मार्शल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अपनी पहली नमाज याद है, और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था। अस्सलाम वालेकुम भाई मार्शल क्रिस, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। टुवर्ड्स एटर्निटी में आपका खैर मकदम करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मार्शल क्रिस कौन है? क्या आप ब्रीफली अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो इस दावत के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं जर्मनी से हूँ, मेरी उम्र 48 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश ईसाईयत पर हुई। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मैंने जल्द ही शादी कर ली। तो अब मेरे 3 बेटे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब काफ़ी अरसे से, यानी 2007 से जर्मनी में इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हूँ। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी रही? इस्लाम से पहले आपका अकीदा क्या था? मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा और मैं 8 साल की उम्र तक हर इतवार को चर्च जाता था। हर इतवार। दरअसल मेरे वालिद किसी भी चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मेरी वालिदा पक्की कैथोलिक थी, वो यकीन करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इतनी पाबंदी से चर्च जाया करते थे। मैं खुदा पर यकीन रखता था और नबियों के किस्सों पर भी यकीन रखता था। और ये मेरे लिए सिर्फ दास्तानें नहीं थीं। बस मैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था, यानी एक खुदा है, फिर खुदा का बेटा है और रूहुल कुद्स है, तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाता था। मैं बहुत प्रे करता था, जिसे हम इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। तो मैंने उस मुश्किल दौर में खुदा से दुआ की जब मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी और स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और बाद में भी जब मैं 9 उम्र था और मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता था और मैं खुदा से दुआ करता था। अब ये अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही था। हाँ। किस बात से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? नंबर 1, ट्रिनिटी का मामला जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा ये बिल्कुल गलत है, और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ही पेचीदा था। खुदा तो एक ही है और बस, इसमें और कुछ नहीं है। और मुझे बचपन से ही इस बारे में यकीन था। और इसके अलावा मौत के बाद जिंदगी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था। ये वो चीज़ है जिसमें मुझे दिलचस्पी थी और मैंने इस बारे में कुछ लोगों से भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जानना था कि मौत के बाद क्या होगा। मुझे बहुत तजस्सुस था, लेकिन ईसाईयत में इसका वाकई कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बस ये कि आप ईसाई हैं तो सब ठीक है, क्योंकि जीसस ने आपके गुनाहों की कुफारे के लिए जान दी। हाँ, बस ठीक है। फिर मौत के बाद होता क्या है? अब समझे कि मैं मर गया हूँ और मुझे अपनी कब्र में डाल दिया गया है। फिर क्या? मुझे इसके बारे में बताएं। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एक मजहब को देना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। जिंदगी का मकसद क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं? तो क्रिश्चियन साइड से मुझे कोई हकीकी जवाब नहीं मिला, तो मतलब मैंने मान लिया कि इसमें कुछ मिसिंग है। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? क्या आप तासुब रखते हैं? मुझे इस्लाम के बारे में बहुत से तासुबात थे। आपके मुसलमान दोस्त थे? नहीं, 16 या 17 साल की उम्र तक तो कोई नहीं था, यूं समझ लीजिए। मेरा स्कूल में पाकिस्तान से एक दोस्त था, और दरअसल वही था जिसने मुझे इस्लाम से मुतारफ करवाया। मैं इस्लाम के बारे में सिर्फ यही जानता था कि नंबर 1, मुसलमान पोर्क नहीं खाते हैं और ये कि ये एक इस्लाम के अहम सतून की तरह है। और नंबर 2, अगर आप उनमें से किसी के साथ गड़बड़ करेंगे तो उनके 40 कज़न्स आपके पीछे आ जाएंगे। इस्लाम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता था, और बदकिस्मती से इस बारे में मेरा इल्म मीडिया की सुनी सुनाई बातों तक था। और इस्लाम के बारे में मीडिया की हमेशा से एक ही कहानी रही है, जिसमें आपको असल इस्लाम के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिलता, बस सिर्फ इस्लामी ममालिक के बारे में मिलता है। और जो सुनने को मिलता है वो भी आम तौर पर जंग के बारे में ही सुनते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक या ऐसा ही कुछ और। यही वजह है कि मैं इस्लाम को मुतशद्दिद मजहब समझता था, यानी बैकवर्ड और ख़तरनाक किस्म का। हाँ, बस मुसलमान होने से पहले मेरे जहन में इस्लाम का यही तस्वुर था। आपका इस्लामी सफ़र कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? स्कूल में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी दोस्त से हुई।
اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کی. شروع میں اس نے اسلام کا ذکر بالکل نہیں کیا. اس نے خدا کے بارے میں بات کی کہ آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ صرف ایک خدا ہے اور ٹرینٹی یا کوئی اور چیز نہیں ہے. ظاہر ہے میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے. اس نے سوال پوچھا اور میں نے کہا اسلام کیوں. اور جب اس نے اسلام کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو میں بہت جلد سمجھ گیا کہ یہ بالکل وہی ہے جس پر میرا یقین ہے. اس نے مجھے خدا کے بارے میں بتایا اور اس نے اس خدا کے بارے میں بیان دیا کہ وہ قادر مطلق ہے, سب سے طاقتور ہے. اس نے اسلام کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا واہ یہ بالکل وہی ہے جس کا میں یقین کرتا ہوں. لیکن پھر مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ اسلام تھا, ایک متشدد اور خطرناک مذہب, اور یہ سچ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ جیسے میں نے اپنے دل میں کہا پلیز گاڈ پلیز یہ سچ نہ ہو, کچھ بھی ہو لیکن اسلام نہ ہو, پلیز کچھ اور صحیح مگر اسلام نہیں, اسے ہی کیوں سچ ہونا ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتا, میں اس مذہب کی پیروی کیسے کر سکتا ہوں. اور مجھے مغرب میں اسلام کا تصور معلوم تھا اور میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں اپنے والدین اور اپنے دوستوں سے جا کر یہ کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں, ناممکن ہے. اور اسی لیے میں اسلام کا آسانی سے قائل ہو تو گیا, لیکن میں اسلام کے غلط تصور کی وجہ سے جھجک رہا تھا. کچھ تو میڈیا کی وجہ سے اور کچھ مسلمانوں کے اپنے رویوں کی وجہ سے. تو کیا آپ کو آخرت کے بارے میں آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے؟ میں نے اپنے دوست سے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں پوچھا کیونکہ میرے حساب سے مذہب کے پاس اس کا واضح جواب ہونا چاہیے. اور اس نے کہا ہاں 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 بالکل ہے, اس کا جواب موجود ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں ایک پوری سٹوری بتا سکتا ہوں, اس لمحے سے لے کر جب آپ قبر تک جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم تک. میں نے کہا اوہ مائی گاڈ مجھے بھی پڑھنے دو. پھر اس نے مجھے ایک کتاب دی جس میں آخرت کی تفصیلات تھی, اور جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اوہ مائی گاڈ میرا دل ایسے کر رہا تھا, میں پڑھے بغیر نہ رہ سکا. میں بس پڑھتا ہی چلا گیا اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا میرے تخیل سے بالاتر تھا. کیا آپ ہالی ووڈ کی یہ کہانیاں جانتے ہیں جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے, اس طرح کی کوئی چیز. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو تباہی تھی مکمل کائنات کی اور تمام انسانوں کی اور پھر ان کے جی اٹھنے کی, اور وہ اپنے خدا کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا حساب کتاب لیا جاتا ہے اور پھر جہنم اور جنت کی تفصیل. اور میں نے کہا مائی گاڈ او مائی گاڈ. اور تب مجھے پتا چلا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, آپ کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہوگا. اور میں نے خود سے کہا مارسل تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تم اس دنیا کو اسلام قبول کیے بغیر نہیں چھوڑو گے. تو آپ سمجھ گئے کہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے, اسلام خود ایک سچائی ہے. آپ پہلے ہی اپنے دل میں قائل تھے. میرے دل میں یقین تھا, جی ہاں. اور جب آپ نے بغیر ایمان کی موت کے سنگین نتائج دیکھے. ہاں یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں میں نے مسلمان بننے کا فیصلہ لیا, لیکن پھر بھی ہچکچاہٹ تھی, وہ بھی صرف اسلام کے مسخ شدہ تصور کی وجہ سے. لیکن آپ نتائج سے خوف زدہ تھے, ہے نا؟ مجھے اسلام قبول نہ کرنے کے نتائج کا زیادہ خوف تھا اصل میں. مطلب میں نے خود سے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے اسے ہونے دو, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں یہ قدم اٹھاتا ہوں اور یہی سچ ہے اور میں اسے خدا کی اسی طرح عبادت شروع کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ چاہتا ہے, تو وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی رکاوٹ یا مشکلات پیدا نہیں ہوں گی, لیکن وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے واقعی مایوس نہیں کیا. اسلام سے متعارف ہونے کے بعد اسے قبول کرنے تک کتنا عرصہ لگا؟ اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ پورا سفر تقریباً 10 ماہ کا تھا. اور کس بات کی وجہ سے آپ نے مسلمان بننے کا قدم اٹھایا؟ ایک دفعہ میں رات میں گاڑی چلا رہا تھا, سفر اچھا خاصا تھا, میں آدھے گھنٹے سے گاڑی میں تھا, باہر اندھیرا تھا, میرے دماغ میں ہر قسم کی سوچوں کی جلغار تھی. اور پھر اچانک میرے ذہن میں اسلام کا خیال آیا اور میں اس مسئلے کی سنجیدگی پر غور کرنے لگا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات میرا دل ایک دم بدل گیا اور مجھے لگا جیسے میں خود اپنے ساتھ بیٹھ کر اپنی ذات سے بات کر رہا ہوں. مطلب آوازیں تو نہیں, لیکن یہ منظر میرے ذہن میں واضح تھا, آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے خود سے پوچھا کیا کر رہے ہو, تم کیوں اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے؟ اسی رات میں نے خود سے یہ کہا مارسل اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, یہ ہی وہ سچ ہے, اسے کوئی کھیل مت سمجھو. آپ اپنی جاب یا یہاں تک کہ اپنی شادی زندگی میں بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتے ہو, لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایٹرنٹی کی, جو کہ کچھ ایسی چیز ہے جسے میں ٹھیک سے شاید سمجھ نہیں پا رہا. واقعی وہی رات تھی جب میں نے اس بارے میں گہرائی سے سوچا, اور اس کے فوراً بعد ہی میں اپنے پاکستانی دوست کے پاس گیا اور کہا بس بہت ہو گیا, میں مزید برداشت نہیں کر سکتا, بس میں نے ہار مان لی. اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے گواہی کیسے دی اور اس کے بعد آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد ہم جمعے کی نماز کے لیے ایک ساتھ مسجد گئے
اور پھر اس نے امام سے بات کی اور کہا دیکھیں کوئی ہے جو شہادت دینا چاہتا ہے. اور یہ جمعے کی نماز کے بعد ہی ہوا اور یہ 200 افراد کے سامنے ہوا جو کہ بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا لیکن بہت ہی خوبصورت تجربہ تھا. میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر خلاف توقع ہر شخص میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا کر کہا بھائی اسلام میں آپ کو خوش آمدید. یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ تھا. ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہیں جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے، حرام کام چھوڑنے، نماز شروع کرنے، حجاب پہننے، قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اور شہادت پڑھتے وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اس لمحے میرے دل میں ایک طرح کی گرم جوشی تھی. واقعی ایک پرجوش احساس، بھائی چارے کا احساس، کیونکہ خاص طور پر بہت سارے لوگ میرے پاس آئے. اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی شہادت پڑھی اور پھر مجھے اپنی پہلی نماز یاد ہے جو کہ میری پوری زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ تھا. پہلی بار جب میں نے خدا کے سامنے سجدہ کیا اور جب میں نے سجدہ کیا تو خدا کی قسم میں سجدے سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا. میں نے کہا میں پوری زندگی اس لمحے کو بالکل نہیں بھولوں گا. یہ اس قسم کی خوشی ہے جسے آپ سڑکوں پر $50 میں خرید سکتے ہیں. وہ سفید پاؤڈر جسے آپ اپنی ناک سے سونگھتے ہیں وہ تو کیمیکل ریئیکشن ہے. اور ایک دفعہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو خوشی کی یہ تلاش ختم ہو گئی. اور یہ اسلام سے پہلے اور بعد والے مارشل کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں رکاوٹوں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ دل میں سکون محسوس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوکے میں ہینڈل کر سکتا ہوں. کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے روحانیت اور خدا سے تعلق محسوس ہوتا ہے، مجھے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے شخص یا لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ آپ دوسرے مذاہب میں جذبات نہیں پا سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، جذبات جو کہ آپ کسی بھی چیز سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ فٹ بال گیم دیکھ رہے ہیں، جیسے عالمی چیمپئن شپ تھی، تصور کریں کہ اسپینش لوگ اپنی ٹیم کو چیمپئن شپ جتتا دیکھ رہے ہیں. یہ ان کے جذبات ہیں، لیکن اس کا خدا یا کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہٰذا خود جذبات جو ہیں وہ کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں. اور نمبر دو، اہم بات یہ کہ مذہب کے حوالے سے یہ سچ ہونا چاہیے جو بھی آپ کو احساس کے طور پر دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی دوسرے مذہب سے خوش ہیں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ ایسا ہے کہ سچائی آپ کی مرضی پر نہیں چلتی. خدا نے ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ذہن دیا ہے، تو آپ کے پاس کسی ایسی چیز پر یقین رکھنے کا عذر نہیں ہے جو آپ کے ذہن سے متصادم ہے. ظاہر ہے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پر یقین کرتا ہوں کیونکہ میں اسی طرح پیدا ہوا تھا یا کیونکہ میرے والدین اس پر یقین رکھتے تھے. ہم خدا سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اسے کسی عذر کے طور پر قبول کرے گا. بہت سے لوگ اپنے شہادت دینے کے لمحات بیان کرتے ہیں، جیسے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، میرا دل ہلکا ہو گیا. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ایسا ہی ہوا بالکل. اور اب میں دوسروں کو یہ بتا رہا ہوں. جب میں کسی کو ہچکچاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے تم کیا محسوس کر رہے ہو. اور ابھی شہادت دینا آپ کے سر پر پہاڑ کی طرح لگتا ہے، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ایک بار جب آپ شہادت دیتے ہیں تو یہ پہاڑ غائب ہو جاتا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ ہچکچاتے ہیں. آپ اپنے سر پہ ایک پہاڑ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا. یہ ایسی ہے جیسے خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب بس کر ڈالو. یہ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کو پہلا قدم تو اٹھانا ہوگا. آپ کو ایک قدم میرے پاس آنا ہے اور میں آپ کی طرف 10 قدم آؤں گا، لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ضرور اٹھائیں اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جب میں نے شہادت دی تو یہ تقریباً 10 ماہ کی مزاحمت کے بعد تھا. یہ ایک اندرونی جنگ تھی، ایک اندرونی جدوجہد تھی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سچ ہے، لیکن بعض اوقات اسے قبول نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرنا. تقریباً 10 ماہ تک اپنے اندر میں حالت جنگ میں رہا، اور پھر اچانک یہ جنگ ختم ہو گئی. اور یہ دوسری جنگوں کی طرح ہی ہے جس کے ختم ہونے پر آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو شکست ہوگی. آپ اس میں سرخرو ہو کر نکلتے ہیں. میں نے بھی دل میں یہی محسوس کیا، یہی صحیح فیصلہ تھا. بس میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نے اسے قبول کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا. آپ کی فیملی اور دوستوں کا رد عمل کیسا رہا؟ مت پوچھے مت پوچھے.
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی فیملی کے حوالے سے بہت بڑی غلطی کی. میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں 10 ماہ تک اپنے دل کو قائل کرتا رہا لیکن پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کی. ان 10 ماہ کے دوران میں نے اپنے والدین سے اسلام کے بارے میں ایک دفعہ بھی بات نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس پر کتابیں پڑھ رہا ہوں یا اپنے دوست سے بات چیت کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا. اور شروع میں اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک بڑا قصہ بن جائے گا، کیونکہ وہ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ 1995 کا آغاز تھا، جنوری 1995 کا. میرے خیال میں پہلا جمعہ تھا اس سال کا. اگر آپ کیلنڈر چیک کریں تو 1995 میں رمضان المبارک کا آغاز جنوری کے آخر میں ہوا، شاید 26 جنوری. اس کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں 3 ہفتوں بعد. اور ظاہر ہے میں روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. میں اپنی والدہ کو کیسے سمجھاتا کہ 30 دن تک میں آپ کے ساتھ لنچ نہیں کروں گا. پانی بھی نہیں پئیں گے. تو بس مجھے پتا تھا اگلے 3 ہفتوں میں مجھے والدین سے بات کرنی ہے، ورنہ میں کم از کم مزید 6 ماہ اس ششپنج میں رہتا. تو ان کو تیار کرنے کا وقت نہیں تھا اور فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو رمضان سے 4 دن پہلے میں نے کمرے میں دعا کی اور پھر اس کے بعد میں نیچے چلا گیا. شام کے 8 بجے کا وقت تھا اور میرے والدین لیونگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے کہا یا اللہ اے خدا اسے آسان بنا دے. چنانچہ میں نے دروازہ کھولا اور اپنے والدین سے کہا کہ مام ڈیڈ میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے. انہوں نے مجھے ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا، کون سی خبر؟ تو میں نے جھٹ سے انہیں یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور پھر مجھے اپنے والد کا رد عمل یاد ہے. ان کا وہ پہلا جملہ، انہوں نے کہا کہ مسلمان وہ تو سب دہشت گرد ہیں. یہ ان کا پہلا رد عمل تھا اور یہ 1995 کی بات ہے، یہاں تک کہ 9/11 سے بھی پہلے. 1995 مسلمان وہ تو سب دہشت گرد ہیں، پہلا جملہ یہی تھا. میری والدہ تو بس ہسٹیریکل ہو گئی. مطلب اس شام وہ واقعی اپنے حواس کھو بیٹھی کیونکہ شاید وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، بہت ہی زیادہ. بلکہ میرے ماموں نے برسوں بعد پھر مجھے بتایا کہ میری والدہ نے اس رات انہیں فون کیا تھا، صرف وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتی تھی. اور ماموں نے بتایا مجھے کہ رات کا وقت تھا 10 یا 11 بجے کا. انہوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے میری ماں کی آواز سنی. انہوں نے مارسل کو چھین لیا، انہوں نے مارسل کو چھین لیا. یہ پہلی بات تھی ان کی، یہ وہ پہلا جملہ تھا، پہلی بات تھی جو انہوں نے سنی، میری ماں کی آواز سنی. انہوں نے مارسل کو چھین لیا، مارسل کو چھین لیا. انہوں نے کہا کیا ہوا، کس نے چھین لیا، کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس رات انہوں نے کیا کہا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میری طرف سے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے ان سے پورے 10 ماہ کے دوران اسلام کی کوئی بات نہیں کی. کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے؟ کیا کوئی جرمن شخص آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام اس طرح ہے، یا اب میرے خیالات بدل گئے ہیں؟ کیا آپ کی ایسی گفتگو ہوئی؟ جی بالکل. اسکول میں بہت سے مجھ سے معمول کے سوالات پوچھتے تھے. اب تم شادی کر سکتے ہو؟ اچھا تم اس لیے مسلمان ہوئے تاکہ 4 شادیاں رچا سکو. اب میں سمجھا تم اب 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. یہ پہلے نمبر پر تھا. دوسرے نمبر پہ ہر وقت جہاد، ہر وقت یہی پوچھتے تھے. مقدس جنگ. کچھ لوگ پوچھتے تھے کیا تم تمام کافروں کو مارنے جا رہے ہو، کیا تم ہماری زبانیں کاٹو گے، یا ایسی چیزیں. ایسے امیج لے کے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں لگتا ہے مسلمان صرف وہی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اچھا. ہاں تو بس اسی قسم کے سوالات پوچھتے تھے. اور جب آپ نے حیات طیبہ کے بارے میں جانا اور سیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بات سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میں سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو سراہتا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم کے ساتھ کیسا سلوک کیا. پھر انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی لڑائیاں لڑیں، اور پھر آپ مکہ واپس چلے آتے ہیں اور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اور میں نے اس کا موازنہ تاریخ کی ان تمام دیگر مثالوں سے کیا کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گیا اور وہ واپس آیا اور فاتح کہلایا، تب وہ لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے. جبکہ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ سے بہترین سلوک کی توقع کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سب جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے. حقیقی زندگی میں کتنی بار اگر ہم پر اسٹریٹ پر حملہ کیا گیا ہو، زبانی یا جسمانی طور پر، ہم اپنا دفاع کریں گے. یہ ایک فطری رد عمل ہے. لیکن یہ سب ہضم کرنا اللہ کے پیغام کی خاطر آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ بنی نوع انسان کے لیے مثال ہیں. آپ نے اپنی انا کے آگے ہار نہیں مانی. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں اسلام کی ایسی مثال تو پیش نہیں کر سکتا. میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، لیکن وہ اس پیغام کے نمائندے اور رسول ہیں. انہوں نے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں غور و فکر سے کام لیا اور وہ اس میں کامیاب رہے. انہوں نے اپنی انا کو کنٹرول کیا. یہاں تک کہ جب آپ نے جنگ لڑی تو وہ بھی انا کی خاطر نہیں لڑی. یہ اس لیے نہیں تھا
کہ میں انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور، لیکن یہ اس پیغام کی خاطر تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا مداح ہوں۔ یہی اگر آپ کو حیات طیبہ دیکھنے کا موقع ملے تو کون سا دن دیکھنا پسند کریں گے؟ ان کی زندگی کا آخری دن۔ مجھے ایک چیز یاد ہے جو میں نے سیرت میں پڑھی تھی، یہ کہ اس آخری دن جب صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ اپنے حجرے میں تھے کیونکہ نماز میں شرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، نماز میں کھڑے صحابہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے۔ آپ مسکرائے کیونکہ اب آپ اس دنیا سے سکون سے رخصت ہو سکتے تھے۔ وہ ناممکن مقصد جو 23 سال پہلے شروع ہوا تھا، آپ نے اسے مکمل کر دیا، آپ نے کر دکھایا۔ ذرا سوچیے اللہ نے آپ کو کتنی بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ پہلی وحی، جس کے بعد آپ کو اپنے لوگوں کے پاس جانا تھا، اس وقت ایک ایک کے پاس جا کر انہیں یوں قائل کرنا تھا، بتانا تھا کہ دیکھو میں خدا کا رسول ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اگر آپ میری پیروی نہیں کرتے تو جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں۔ کتنا عجیب و غریب لگتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کو یہ بتانا ہے، وہ آپ کو دیوانہ سمجھے گا جیسے مکہ کے لوگوں نے سمجھا۔ یہ کریزی سٹوری ہے۔ ایسی اگر آپ اسے خاص زاویے سے دیکھیں تو یہ واقعی ایک کریزی سٹوری ہے۔ اور بھی بہت ساری رکاوٹیں تھیں اپنی زندگی کے بہت سارے لمحات میں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ طائف تشریف لائے تو لوگوں نے آپ سے کیا سلوک کیا، اور جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں جو کہ آپ نے وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے سلوک کے بعد کی، تو ہمیں ایسے شخص کی جھلک نظر آتی ہے جس کے آگے ایک مقصد ہے اور سارے دروازے بند ہیں، جو خدا سے کہہ رہا ہے کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ کیا میں مکہ واپس جا سکتا ہوں؟ میں طائف نہیں جا سکتا، میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اور اس طرح کے آپ کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ اب آخری دن کی بات کرتے ہیں۔ اب اپنے ساتھیوں کو نماز میں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ مقصد پورا ہو چکا، مقصد پورا ہو چکا تھا، آپ مسکرائے۔ کیا آپ کے ارد گرد آپ سے انسپائر ہو کر کوئی مسلمان ہوا ہے؟ صرف میری بیوی۔ میں نے اسلام قبول کیا اور چند ماہ بعد اس نے بھی مجھے فالو کیا، اور پھر ہم نے شادی کی۔ یہی وجہ تھی کہ میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی۔ جب آپ نے سنا کہ وہ مسلمان بننے کے لیے تیار ہے تو ان احساسات کی وضاحت کریں۔ ہمیشہ میں نے اس کی خواہش کی تھی۔ وہ وہی تھی جس کے ساتھ میں اپنی فیملی بنانا چاہتا تھا۔ ظاہر مسلمان عورت کے ساتھ میں گھر بسانا چاہتا تھا، تو میری یہی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کرے، اور میں نے بہت دعا کی اس کے لیے۔ مجھے ویسی توقع نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، لیکن آخرکار جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا آپ اسے سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ایٹرنٹی کے بارے میں۔ میں نے کبھی کبھی لوگوں کو یہی مثال دی کہ آخر کس چیز کے بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے، 80 سال کے مستقبل کی یا 80 ارب سال کے مستقبل کی، اور اس سے لوگ غور کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس شاید 80 یا 90 سال ہیں، شاید 50، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بہت ہی محدود ہے۔ اس کے بعد ابدیت شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی کی سب سے سنجیدہ بات ہے۔ مجھے اس کا احساس ہوا اور اسے بھی احساس ہوا۔ تو انہوں نے کیسے آ کر آپ کو بتایا؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہم اپنے پاکستانی دوست کی طرف گئے۔ اس وقت وہ ایک طالب علم تھا۔ میں نے اچانک اسے دیکھا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی ایسے ہی نروس سی کھڑی تھی، بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں اور میرے دوست وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دروازے پر کھڑی تھی، اور یہ کہا اوکے اب آگے کیا ہوگا؟ اور پھر وہ مسکرائی اور کہا کہ آج میں یہاں آپ کو انفارم کرنے آئی ہوں کہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ میں اور میرے دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور میں نے کہا اوف واو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا، وہاں ہم دونوں کے بالکل سامنے، اور یہ واقعی زندگی کے سب سے زیادہ خوشگوار لمحات میں سے ایک تھا۔ مسلمان بننے کے بعد سب سے بڑے کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے بڑا چیلنج مسلمان بننے کے بعد دراصل خود کو ایک بالکل الگ ہی کلچر کا عادی بنانا تھا۔ میں مسجد میں تھا جہاں میں نے نماز میں شرکت کی۔ وہ مسجد تقریباً 2,80,000 لوگوں کے شہر میں واقع تھی، اور میرے خیال میں وہاں 3-4 اور بھی جرمن کانورٹس تھے، اور وہاں مجھے واقعی اس وقت اپنا اجنبی لگا۔ ہاں ایسا ہے، یہ کبھی کبھی مشکل لگتا ہے۔ آپ نے اپنے اس احساس پر کس طرح قابو پایا اور کس طرح مینج کیا؟ ایک چیز تھی جس نے اسے آسان بنا دیا۔ اسلامی کلچر کی ایک چیز مجھے واقعی بہت پسند ہے، اور وہ ہے سبھی بھائیوں کو خوش آمدید کہنا۔ جب میں مسجد آیا اور بھائیوں نے سنا کہ میں مسلمان ہوں تو ہر ایک نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو، اور اگر آپ میرے گھر پر جانا چاہتے ہو، سونا چاہتے ہو تو خوش آمدید۔ مطلب یہ کہ ایک جرمن کے لیے یہ غیر معمولی بات ہے۔ یوں کہنے کہ وہ بہت سخی لوگ تھے، اور یہ ایک آسانی پیدا کرنے والا خوش آئند کلچر تھا۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں مسلمان بننے کے لیے ایک عربی بننا پڑے گا، اپنا نام اور سارا کلچر تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا آپ کو بھی یہ خدشات تھے اور آپ نے ان چیزوں پر کیسے قابو پا لیا؟ دراصل میں بھی اسی تاثر میں تھا کہ جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں تو آپ بھی عرب بن جاتے ہیں۔ آپ یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کے اندر کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنا پہناوا بدلنا ہوگا، آپ کو اپنا نام بدلنا ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس دن سے لے کر اب تک یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، آپ کا اسلامی نام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مارسل۔ نہیں، اسلامی نام مارسل ہے۔ اوہ نہیں، ابھی تک نام نہیں بدلا۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ویسے بھی اس کے علاوہ یہ اسلام کے بارے میں ایک غلط سا امیج دیتا ہے، کیونکہ دراصل اسلام جب پھیلا تو اس نے مختلف ثقافتوں کو قبول کیا، سوائے ان حصوں کے جس کی ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ پھیلا جہاں کے کلچر میں شراب پینا معمول تھا۔ ظاہر ہے شراب پینا قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے وہ کھاتے ہیں، جس طرح سے لباس پہنتے ہیں، اگر اسلام کی حدود میں ہے تو قابل قبول ہے اور خوشائند ہے۔ بصورت دیگر اسلام اس طرح ہرگز نہ پھیلتا۔ ذرا سوچیں، آپ عرب کی صحرا کی ثقافت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر مغرب میں ایک رکاوٹ ہوتی اگر آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو بدل کر ہی اس مذہب کو اپنا سکتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے والد کی عمر اب 74 سال ہے۔ وہ کبھی قبول نہیں کریں گے عرب کلچر کو، لیکن وہ اس عقیدے کو قبول کر سکتے ہیں کہ ایک خدا اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اور بس یہی کافی ہے۔ ہم لوگوں کو عربی یا ترکی یا کچھ اور نہیں بنانا چاہتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مسلمان بنیں۔ کیا آپ کو کسی غیر معمولی واقعے کا تجربہ ہوا جب آپ کو لگا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے؟ یہ واقعی غیر معمولی لمحات میں سے ایک تھا جب میں نے پہلا عمرہ کیا 1997 کے آخر میں۔ عمرہ جسے آپ کعبے کی زیارت کہتے ہیں، مکہ میں؟ جی مکہ۔ ہم مکہ جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ خدا کی ہماری مکمل زندگی پر نگاہ ہے، لیکن کبھی آپ کے پاس ایسے لمحات ہوتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی خصوصی تجربے سے روشناس کرنے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ اور جب میں پہلی بار مکہ گیا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ کیا آپ کعبے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے، یا آپ کو کیسا لگا؟ مکہ کا پہلا سفر وہ چیز تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سارا وقت روتا رہا میں وہاں۔ صرف کبھی کبھی میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت وہاں دعا کرنا چاہتا تھا یا کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں روتا رہا سارا وقت۔ جب میں پہلے سفر کے دوران مکہ میں تھا، میں نے 5 بار عمرہ کیا، بس آیا اور گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے، بس میں نے ٹیکسی لی اور میں نے یہ سب خود ہی کیا۔ یہ میرا مکہ کا پہلا سفر تھا اور میرے پاس صرف ایک کتابچہ تھا، مطلب یہ کہ چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں وہاں اس لمحے سے بہت لطف اندوز ہوا۔ ہاں، میں کبھی نہیں بھولوں گا، خاص طور پر مکہ میں جیسے سفر ختم ہوا۔ یہ پورا سفر بہت خوبصورت تھا۔ اب مجھے جب بھی یاد آتا ہے، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب آپ خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات سمجھ گیا، کہ اسلام میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم کیوں ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اسے آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اپنی روح کو بھوکا مار دیں گے۔ یہاں آپ کی روح بھی ہے اور اسے آپ کے جسم کی طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، لیکن یہ خوراک کوئی گوشت، جوس یا پانی وغیرہ نہیں ہے۔ اصل میں اسے کچھ اور چاہیے، اسے خدا سے تعلق کی ضرورت ہے، اور روزانہ 5 نمازیں یہ آپ کی روح کی خوراک ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو روح بھوک سے مر جائے گی۔ اور ان لمحوں میں نے یہی محسوس کیا، خاص طور پر جب میں مکہ میں تھا، ایسا جیسے آپ کو فرشتوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اور یہی کچھ میں نے مکہ میں محسوس کیا۔ اور اسی سرزمین پر قدم رکھنا کیسا لگا جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا؟ دیکھیں، کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چاروں طرف ہیں۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں، صفا اور مروہ کو دیکھتے ہیں، جہاں ہم مکہ میں ہوتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں۔ آپ کو وہ لمحہ یاد آتا ہے کہ جب ہمارے آقا لوگوں سے اسلام متعارف کروا رہے تھے اور لوگوں نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اسلامی تاریخ میں زندہ ہو جائیں۔ اسلام آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا لایا؟ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد والے مارسل میں کیا فرق ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ کے دل میں سکون اور مٹھاس آ جاتی ہے جب آپ اپنا مقصد جان لیتے ہیں، اور سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے۔ آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے، اگر آپ کو کچھ وقت ملے؟ اس دنیا کے تمام غیر مسلموں سے کچھ کہنے کے لیے میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात में झांकें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि खुदा एक है और जिसने ये पूरी कायनात बस यूं ही नहीं बना दी, बल्कि कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। जाओ और वो वजह तलाश करो कि इस कायनात के पीछे क्या राज है। भाई मार्शल क्रिस, आपके मुखलिस जवाबात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको महफूज रखे और आखिरी सांस तक आमीन, आपको इस्लाम आमीन। पर कायम हम रखे। सबको मुझे शुक्रिया अदा करना है इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, और मुस्तकबिल में फिर आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। जरूर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।